बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी जमातें जो कि जमहूरियत की अलंबरदार हैं, उन्हीं में जमहूरियत का फुकदान सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोलता है। और ये मामला तब सबसे ज्यादा सामने आता है जब किसी भी जमात के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं और उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर उम्मीदवारान बिला मुकाबला जीत जाते हैं। तभी सवाल उठते हैं और यही सवालात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद उठने लगे, जहां बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन गए और उसके अलावा बाकी तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला जीतते हुए नजर आए। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं और तब भी उठते हैं जब वो उम्मीदवारान ओहदेदारान बनकर कुछ इस तरह की बात करें कि ये मामला या ये कुर्सी या ये नशिस्त सिर्फ और सिर्फ आर्जी है। इसी तरह की बात आज जीत के बाद अब के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने कही, जरा सुनिएगा। मैं जब तक हूं खान साहब के नुमाइंदे के तौर पे करूंगा। ये मनसब उस वक्त तक मेरे पास एक अमानत की तरफ पे होगा जब तक खान साहब वापस नहीं आते। पीटीआई का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नजरिया पहले से वाज़ेह है वही नजरिया चलेगा। वो कल भी वही नजरिया था, आज भी वही नजरिया और इसके मुताबिक हम चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के बाद बाकी सियासत के अंदर भी थत्तली मच गई। बाकी जमातें भी इसको वाज़ेह तौर पर एक रिग्ड इंतखाबात कहती हुई नजर आई। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहबा ने क्या फरमाया, वो भी सुनिएगा। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे प्रोसेस को पाकिस्तान की आवाम के सामने आना चाहिए। 15 मिनट की इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक प्रेस रिलीज के महरूने मिन्नत है। ये जो इलेक्शन है ये बिल्कुल उसी का तसलसल है 2018 का, जब आरटीएस बैठा, आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद करती हुई नजर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग के तौर पर नजर आते हैं। फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद के तीर निछावर करना शुरू कर दिए, बौछार कर दी। जरा सुनो। इस किस्म का इलेक्शन हुआ है, हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से कि इसको देखा जाए पीटीआई के इंटरनल इलेक्शन के हवाले से कि इसमें एक भरपूर किस्म की धांधली हुई है कि कभी मफरूर शख्स भी इलेक्शन लड़के जीत सकता है। एक शख्स जो अगर मफरूर हो, जो कि पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हो और वो उसको नहीं ढूंढ सके और उसके कागजात नजर जमा हो जाए और वो जो है पीटीआई का सूबाई सदर भी बन जाए, तो ये तो मैंने एक अजीब इलेक्शन देखा। और हमें इलेक्शन कमीशन साहब बताएं कि फ्यूचर में भी क्या मफरूरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। ये जो आज इलेक्शन हुआ है ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख है। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से सवाल निशान है। बाकी सियासी जमातें अगर तनकीद का निशाना बनाए किसी जमात को तो समझ आती है। सियासी मामलात हैं, इंतखाबात करीब हैं, फरवरी 8 2024 को इंतखाबात होने वाले हैं, तो सियासत को चमकाने के लिए एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना तो बनती है। और इसी रसाकशी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर दूसरी जमातें होती तो बात अलग थी, लेकिन अकबर एस बाबर साहब भी मैदान में कूद पड़े। इससे पहले वो चेयरमैन के कागजात नामजदगी भी जमा करवाना चाहते थे, लेकिन वो ना होने के बाद उन्होंने बड़ा क्लियरली तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो तनकीद आज तक चल रही है। इंतखाबात के बाद उन्होंने क्या फरमाया, सुनिएगा। आज जो कुछ हुआ ये मैं समझता हूं कि एक फ्रॉड और फार्स हुआ है, एक नाटक हुआ है जमहूरियत के नाम पे। बाय द वे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में कोई केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इस इलेक्शन को जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। बंद कमरों में चंद लोग बैठ के या चंद वकील बैठ के ये फैसला करें कि पार्टी की क्यादत कौन हो, इसकी क्यादत कौन करेगा। सिर्फ अकबर एस बाबर साहब नहीं, मेरे जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बहुत सारे रहनुमा हैं जो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इससे पहले मौजूद मेंबरान लीडरान का यह हक बनता था कि वो किसी तरीके से भी इन इंतखाबात के अंदर एटलीस्ट नामजद होते हुए तो नजर आते। लेकिन इससे पहले भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम लगता रहा कि वो कठपुतली चाहते हैं मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है, जो कि कहने को तो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, लेकिन मामलात किस तरह से चलते थे वो हमारे सामने है। क्या बैरिस्टर गौहर अली जो हैं वो भी इसी तरीके से आगे चलेंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान तो पैदा होता ही होता है। लेकिन मामलात सिर्फ यहां रुक जाए तो बात अलग है। बल्ले का निशान या फिर तहरीक पाकिस्तान के बानी को सामने रखना, ये एक अहम डिसीजन था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेना था। बल्ले का निशान अब साथ रहेगा। ईसीपी क्या इन इंतखाबात को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगे चल के जिसका जवाब देना होगा, जिसके हवाले से मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर
پہلے بھی، اس سے پہلے سیاست کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آیا کہ جماعت جو ہے، کوئی بھی جماعت جمہوریت کو واقعی میں امپلیمنٹ کرتی ہوئی نظر آئے. پاکستان کے اندر شاید واحد ایک ایسی جماعت اسلامی ہے جس کے اندر باقاعدہ جمہوری طور پر انتخابات بھی ہوا کرتے ہیں. لیکن باقی جماعتوں کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کا ایک ہسٹری آ جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر میاں شہباز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے، مریم نواز سینئر وائس صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئی، اور احسن اقبال بھی جنرل سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو بلاول بھٹو زرداری بلا مقابلہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر چیئرمین منتخب ہو گئے. جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی بلا مقابلہ امیر منتخب ہو گئے. صرف جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر بھرپور مقابلہ ہوتا ہے جس کے اندر سراج الحق صاحب نے واضح برتری حاصل کی اور 5 سال کے لیے جو امیر ہیں وہ منتخب ہو گئے جماعت اسلامی کے. اب سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، لیکن آبویسلی ان تمام تنقید کے اس ٹائم پر تمام کی تمام تلواریں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے. اور انہی تنقید کے اندر پرویز خٹک صاحب نے بھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے فارمر لیڈر بھی رہ چکے ہیں، انہی کے دور کے اندر فارمر چیف منسٹر آف کے پی کے بھی رہ چکے ہیں اور فارمر ڈیفنس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی تنقید کی. آج ہمارے پروگرام میں سب سے پہلے سیگمنٹ میں پرویز خٹک صاحب ہی ہمیں جوائن کریں گے. پرویز خٹک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. خٹک صاحب، انتخابات ہو گئے، پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب وہ ہیں جن کو آپ 1.5 سال پہلے اس جماعت میں لے کر آئے تھے. آپ نے ان کے جو ممبرشپ کارڈ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے. ان انتخابات میں جمہوریت دیکھتے ہیں؟ کیا آپ ان انتخابات کو صحیح طریقے سے انٹرا پارٹی انتخابات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو جمہوری سمجھتے ہیں اور جمہوریت پر یقین کرتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر میری پارٹی ہے اس میں اپنے صلاح مشورے سے کام نہ کروں اور ڈکٹیشن دوں، سلیکشن کروں تو پھر میرا حق ہی نہیں بنتا کہ میں بات کروں کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں، صاف شفاف انتخاب ہونے چاہیے. تو جب تک بندہ اپنا مثال نہیں بنا سکتا تو ملک کا کیا کرے گا؟ ایک پارٹی کے میں الیکشن صاف نہیں ہو سکتے، سلیکشن ہوتی ہے اور پھر پارٹی میں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے. کیا کوئی اہل نہیں تھا؟ پی ٹی آئی میں اہل بندہ ہی کوئی نہیں تھا کہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس کو سر پیر بھی نہیں پتا اور اس کو پارٹی کے چیئرمین بنا دیا. خیر یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں نے تو اپنی طرف سے یہی رائے کہ جو بھی پارٹی اس ملک میں ہے سب سے پہلے اپنا مثال بنائیں، اپنی پارٹی کو جمہوری بنائیں، اپنے پارٹی کے اندر صاف شفاف الیکشن کریں تاکہ لیڈرشپ سامنے آئے. ادروائز یہ لیڈر بیٹھے رہیں گے، کوئی اور تو ہمت ہی نہیں کرے گا. تو کیسے پارٹیاں آگے بڑھیں گی؟ کیسے پارٹیوں کو ایک انسٹیٹیوشن بنایا جائے گا؟ ہمارے عمران خان صاحب تو یہ کہ انسٹیٹیوشن بنا رہا ہوں. لیکن خٹک صاحب، آپ نے فرمایا کہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پرانا شخصیت نہیں تھی جس کو آپ بنا سکتے تھے چیئرمین یا اس کے لیے نامینیٹ کر سکتے تھے، اس کے انتخابات ہو سکتے تھے. آپ کی نظر میں اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کو اس عہدے کے لیے رکھا جا سکتا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے بیرسٹر علی ظفر نے بھی یہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ انہوں نے قدآور شخصیت نہ ہونے کا انڈائریکٹلی بات کر دی تھی. تو آپ کی نظر میں اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی میں قداور شخصیت ہی نہیں ہے. کمال ہے، بس ایک ہی رہ گیا. بس پھر صحیح بات ہوگی کہ ان کے پاس قداور ہے ہی نہیں. تو سارے ملک کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی میں کوئی قداور ہے ہی نہیں، سارے بونے ہیں. صرف عمران خان اکیلا رہ گیا، باقی سارے بونے رہ گئے. تو میں جو پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ حیثیت ہے کہ آپ کا لیڈر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی قداور شخصیت نہیں ہے، کوئی اہلیت کسی کی نہیں ہے. تو یہ تو ان لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قداور شخصیت کو لگانا نہیں چاہ رہے تھے. اور اس کو ذرا اس تناظر میں اگر خٹک صاحب سنیں جو آج علی گوہر صاحب نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کرسی پر امانتاً بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری کرسی نہیں ہے. چیئرمین کی کرسی ابھی بھی بانی پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ کرتی ہے. وہ شاید چاہ ہی نہیں رہے تھے کوئی ایسی صورتحال ہو. ہم نے عثمان بزدار صاحب والی صورتحال تو دیکھی تھی پنجاب کے اندر. کیا یہ صورتحال اس صورتحال سے کوئی مماثلت رکھتی؟ دیکھیے، یہاں پر میں تو تحریک انصاف میں رہا ہوں، یہاں پر کسی کو آگے نہیں جانے دیتے. تھوڑا آپ سر اٹھا لو، تھوڑا مقبولیت آپ کی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتا. تو اس جہاں پر تو جو بھی اٹھے گا اس کا سر قلم ہو جائے گا.
میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ محنتی بھی ہے, لوگ محبت بھی کرتے ہیں پارٹی میں, لوگ ان کے ساتھ کھڑے, لیکن وہ پھر ان لوگوں سے نفرت ہو جاتی ہے ہمارے لیڈر کو, تو وہ صرف اپنے آپ کے علاوہ اور کسی کو اس کو نظر ہی نہیں آتا کوئی قداور یا کوئی اچھا آدمی ہے. خٹک صاحب, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ورڈ استعمال کیا اور آپ نے کہا ہمارے لیڈر کو. وہ ابھی بھی آپ کے لیڈر ہیں خٹک صاحب؟ جو ہمارے لیڈر تھے ابھی تو میرے لیڈر نہیں ہیں. میں تو ایک بڑے شوق سے پی ٹی آئی میں آیا تھا کہ نیا پاکستان بنے گا, انصاف آئے گا, قرضوں سے جان چھوٹے گی, کارخانے لگیں گے, روزگار آئے گا. 4.5 سال میں نے وہ عذاب دیکھا کہ نہ نیا پاکستان کا پروگرام تھا, نہ اکانومی کی بہتری کا کوئی راستہ نکلا, نہ ایکسپورٹ بہتر ہوئی, نہ ہمارے فارن پالیسی بہتر ہوئی. یہاں جھگڑا ہی جھگڑا, پارٹیوں کے ساتھ جھگڑا, انسٹیٹیوشن کے ساتھ جھگڑا, اور خود سارا اختیار جو تھا وہ اعظم خان کے پاس تھا. وہی جو کرتا تھا, جس کو بے عزت کرتا تھا وہ بے عزت کرتا تھا. تو یہاں پر تو میں نے دیکھا کہ کوئی جمہوری پارٹی ہے ہی نہیں. میں تو سوچ آیا تھا کہ جمہوری پارٹی ہے, محنت کروں گا, آگے جاؤں گا. تو اس پارٹی میں تو ایک دفعہ اس سے ہی الیکشن ہوا ہے, جو 2012 میں شروع ہوا اور 2013 میں ختم ہوا. پورا 7-8 مہینے میں لگے, نیچے سے لے کر اوپر. پہلے لوگوں کو ووٹ رجسٹر کیے, پھر تحصیل, ضلع, صوبہ, ریجن الیکشن ہوئے. پھر انہیں الیکٹڈ لوگوں نے اپنا چیئرمین اور سیکرٹری جنرل چنا. عمران خان بلا مقابلہ آگے, میں مقابلے میں تھا اور میں سیکرٹری جنرل کی سیٹ سارا پاکستان کا جیتا اور جمہوری طریقے سے جیتا. یہ سارے انتخابات جن پہ آپ سوالات اٹھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات جعلی تھے, اور یہ اسٹیٹمنٹ بڑی شدت والی اسٹیٹمنٹ ہے کہ سارے انتخابات جعلی تھے 2012-13 کے انتخابات کے علاوہ. تو اس ٹائم پہ آپ پارٹی میں تھے, آپ نے کوئی آواز اس ٹائم پر بلند کی؟ کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا, کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس ٹائم پہ لیڈر؟ میں اس لیے جعلی کہتا ہوں کہ میرے سے تو کسی نے ووٹ مانگا ہی نہیں, میں نے تو ووٹ پول ہی نہیں کیا, میں نے رائے ہی کوئی نہیں دی. وہ تو نامینیشن ہوتی تھی, عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے ایز اے ڈکٹیٹر وہی ہو جاتا تھا. تو میری آواز سے کیا بنتا تھا؟ ہم نے بڑی کوشش کی کہ پارٹی میں الیکشن ہو. میں نے کئی دفعہ کہا کہ خدا کے لیے پارٹی میں صحیح الیکشن کرائے تاکہ پتہ چل جائے کون مقبول ہے, کون نہیں, اور کون کس کے تعلق پارٹی کے اندر اچھے اور وہ خدمت کر سکتا ہے. لیکن وہ ایک الیکشن کے بعد وہ گھبرا گئے کہ ایسے نہ کہ یہاں بڑے لیڈرز نکل آئے اور پارٹی کے لیے خطرہ بن جائے, تو وہ نہیں چاہتا. پہلے اس کا ارادہ شروع میں تھا 2012 میں, جب میں نیا پارٹی میں آیا تھا تو اس وقت تھا ارادہ, لیکن جیسے ہی وہ طاقت بڑھتی گئی اس کے ارادے تبدیل ہوتے گئے. لیکن خٹک صاحب 2012 سے 2022 میں 10 سال کا فرق ہے, اور ان 10 سال بعد فروری 15 2022 کی خبر ہے, اور آپ کو کے پی کے پریزیڈنٹ آفس کا چارج دیا گیا تھا. اس ٹائم پر آپ کو ڈائریکٹ یہ چارج سنبھالنے کو دیا گیا تھا. اس ٹائم پر بھی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی تھی کہ انتخابات یا کوئی پراپر الیکٹورل طریقہ, جمہوری طریقہ, اس ٹائم پہ یہ معاملہ ٹھیک تھا؟ دیکھیے, میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا صدارت لینے پہ. مجھے ایک رات خان صاحب کا فون آیا کہ میں آپ کو صدر بنا رہا ہوں, کیونکہ اس سے بلدیات الیکشن ہوئے تھے فرسٹ فیز, بہت برا نتیجہ آیا. تو جب بھی سخت وقت آتا تھا تو وہ مجھے یا ایسے لوگوں کو جس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ان کو لے آتے, مجھے صدر بنا دیا. تو میں نے اسی رات اس کو کہا تھا کہ میں صدارت تو کروں گا لیکن مرضی اپنی کروں گا, پارٹی کو میں نے آگے لے جانا ہے. میں نے پوری صوبے پارٹی کا سٹرکچر بنایا, ضلع کی تنظیمیں, تحصیل کی تنظیمیں, ولیج کونسل تک جا رہا تھا. میرا پروگرام 2 لاکھ لوگوں کو یہاں پر عہدے دینے کا تھا اور پارٹی کی بنیاد صحیح بن جاتا. تو اس وقت کیونکہ آئین جو پی ٹی آئی کا آئین کبھی بدل جاتا ہے, کبھی نیا آ جاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی. ابھی مجھے نہیں پتا کہ قانون کے مطابق وہ صحیح تھا یا غلط تھا. میں تو ابھی بھی ہمیشہ الیکشن کے حق میں ہوتا ہوں. میں نے بے حساب الیکشن لڑے اور مقابلہ, مجھے مزہ آتا ہے مقابلہ کرنے میں. اچھا, مقابلہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. آبویسلی انٹرا پارٹی انتخابات کے اندر بالخصوص سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی جماعت کے اندر کون سی سائڈ جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے. تو خٹک صاحب, آپ نے اپنی جماعت بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, اس کے اندر آپ انتخابات کرائیں گے؟ کیا آپ بھی کرسی چھوڑنے کو تیار ہوں گے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی زمانے میں بانی پاکستان تحریک انصاف تیار بیٹھے تھے 2012 میں. بالکل, ابھی ہمارا پارٹی رجسٹر ہو گئی ہے اور ہم ابھی ان کے لیے اپنے کور کمیٹی کا نام دے رہے ہیں. فی الحال جو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ پہلے آپ نام دیتے ہیں 1 سال یا کوئی ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد الیکشن کرانے پڑتے ہیں.
تو جو ہماری کور کمیٹی بنے گی اس میں جو ایلیجیبل لوگ ہوں گے جو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ سب کے سامنے ہوگا، سب کے سامنے الیکشن ہوگا، چاہے میں خود بھی کھڑا ہوں گا، میرے خلاف ووٹ جاتا ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو اگر مجھے اپنے لوگ پسند نہیں کریں گے تو مجھے لیڈ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. لیکن خٹک صاحب، پاکستان کے اندر ساری جمہوری جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب ہم نے دیکھ لیا، PMLN بھی ان اپوزڈ جیتا کرتے ہیں سارے لیڈران، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان اپوزڈ جیتا کرتی ہے. کیا یہ آپ آج وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جماعت کے اندر آپ ان اپوزڈ نہیں جیت جایا کریں گے؟ بالکل میرا وعدہ ہے. پاکستان میں ایک ہی پارٹی ہے جو جمہوری طریقے سے الیکشن کرتے ہیں، وہ جماعت اسلامی ہے. وہ واحد پارٹی ہے جو پورے ملک میں الیکشن کراتی ہے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے اور عام نیچے سے اٹھ کر اوپر تک لیڈرشپ آتی ہے. یہ کوئی وہاں پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، کوئی خاندانی قبضہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پارٹی میں ہم الیکشن کریں گے. اگر مجھے لوگ پسند کریں گے تو رہوں گا، نہیں پسند کریں گے تو یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جعلی کام نہ کبھی زندگی میں کیا نہ کروں گا. رائٹ. خٹک صاحب، وہ والے انتخابات تو دور ہیں لیکن ابھی قومی انتخابات قریب ہیں اور وہ فروری 8 کی تاریخ آ چکی ہے. 2024 کے اندر شروعات کے اندر انتخابات ہو جانے ہیں. ان انتخابات کے بارے میں آپ نے ایک بیان دیا ہے، وہ سن لیجئے، بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. جب حلقہ بندیاں کمپلیٹ ہو جائے تو 4 مہینے کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایک نئے حلقہ بنتا ہے، نیا علاقہ آتا ہے، تو ایک ٹائم ملنا چاہیے، ایک کیمپین کرے، محنت کرے. اس پر ہم نے ایک ریٹ دائر کی ہے. باقی فیصلہ عدالت کا ہے کہ عدالت نہیں مانے گی تو 8 فروری کی ہوگی الیکشن کمیشن میں. مجھے تو ٹائم چاہیے کیونکہ نئی پارٹی بنی. خٹک صاحب، آپ کی نئی جماعت ہے تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا قصور کہ وہ آپ کی نئی جماعت کی وجہ سے انتخابات کو ڈیلے کر دیں، ملتوی کر دیں؟ میں تو نہیں کہتا ہوں کہ ان کے قصور ہے، وہ تو میرے ایک اپنی سوچ ہے، میری اپنی رائے ہے کہ مجھے ٹائم مل جائے. اگر کوئی کرتا ہے کرے، نہیں تو الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو مین بات میں نے کی ہے کہ جب نئے حلقہ بندیاں بنتی ہیں تو لوگوں کے لیے نئے علاقے آتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے کہ ان کو ٹائم ملے اور ان علاقوں میں پھرے، لوگوں کو کنونس کرے. کیونکہ ایک بندہ ہے، اس کا پورا حلقہ چینج ہو جائے، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو جو وہ کیا کیمپین کیا کرے گا؟ 2 مہینے میں تو لوگوں کو مل ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک ناجائز سا فیصلہ ہے جو میں اس کے خلاف ہوں کہ موقع ضرور، اگر صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں اس ملک میں تو ہر ایک کو برابر موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی کا حلقہ بنا دو اور اگلے کو صبح پتہ چلے کہ میرا تو اپنا گاؤں، میرا اپنا حلقہ، میرے 11 یونین کونسل ہیں، 3 میرے چھوڑیں اور میرے 8 یونین کونسل توڑ کر ایک حلقے میں لے گئے، دوسرے حلقے میں لے گئے، نئے یونین کونسل میرے سے ڈال دی. اب مجھے تو 2-3 مہینے لگیں گے ان کے پاس پہنچنے میں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن میں اس چیزوں سے نہیں ڈرتا. میں نے خدمت کی نوشہرہ میں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو تو ایشو ہے نا. اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 4 مہینے الیکشن نہیں ہونا چاہیے تاکہ فیئر کیمپین کر سکیں. رائٹ. آپ نے ایک اور آبجیکشن اٹھایا اور وہ ہے سردی کا آبجیکشن. اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا بےنظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد انتخابات ہوئے تھے، وہ بھی سردی میں ہوئے تھے، وہ بھی فروری کے اندر ہی ہوئے تھے. خٹک صاحب، تو مینج ہو سکتے ہیں؟ میں نے خود وہ الیکشن لڑا ہے، بہت سردی تھی، برا حال تھا. ہمارے ادھر بہت سردی تھی تو یہ نہیں، ادھر ووٹنگ کم ہوگی، ووٹنگ کا تناسب کم ہو جائے گا. کیونکہ ایسے ہے نا، جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں وہ جب گرمیاں آتی ہیں وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں جو بھی کاروبار ہے. جب سردیاں ہوتی ہیں وہ اپنے نکل کے شہروں میں آ جاتے ہیں، تو سارے پنجاب اور KP پشاور ادھر آ جاتے ہیں، تو ان کو واپس لے جانا ہے. تو ووٹنگ تناسب بہت کم ہوگا ان علاقوں میں، جو فیئر بات نہیں ہے. رائٹ. خٹک صاحب، انتخابات تو اب ہو رہے ہیں اور یہ چیف الیکشن کمشنر نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اب ان انتخابات کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہوگا، کسی بھی طریقے کا کوئی سوال نہ اٹھایا جائے. فروری کو 8 تاریخ کو انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں. اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا باقی جماعتوں کے ساتھ الیکشن کے لیے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی کولیجن کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کسی سے بات چیت چل رہی ہے، کنسیڈرنگ کہ KP میں اس ٹائم پر PMLN اور پیپلز پارٹی دونوں ہی ایکٹیو نظر آ رہی؟ دیکھیں، آپ نے ایک بات کی، پاکستان میں آپ کیسے گارنٹی سے کہہ سکتے کہ یہ ہوگا؟ پاکستان کا تو صبح ہی کوئی نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے. یہاں تو آج بات ہوتی، کل کو روز ہوتی، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس ملک میں چاہتا ہوں الیکشن ہو. اور میری بات چیت پارٹیوں سے چل رہی ہے. میں اتحاد تو نہیں کروں گا لیکن ڈفرینٹ ضلعوں میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں گا. 2-3 پارٹیوں سے میری بات چل رہی ہے اور جہاں پر ان کے اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے ہم سپورٹ کریں گے، جہاں ہمارے اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کی سپورٹ مانگوں گا. تو یہ ضروری ہے کہ میری نئی پارٹی ہے، اگر مجھے 3-4 مہینے اور مل جائے تو شاید مجھے
کسی کا اتحاد کی ضرورت بھی نہ پڑے. لیکن ابھی تک کس جماعت کی طرف ٹلٹ ہے پرویز خٹک صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کا؟ خیر یہ تو میں ابھی کسی کو نہیں بتانے لگا کہ میں کس پارٹی سے. ڈفرینٹ جہاں پر جو پارٹی کمزور ہے یا تکڑی ہے ان سے بات کر رہے ہیں. جہاں پر ان کے پاس سیٹیں تکڑی تو ہمارے ساتھ تو وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گا. جہاں پر دوسری پارٹی میں کمزور ہوں گے ہمارے بہتر ہوں گے وہ کریں گے. رائٹ. پرویز خٹک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے. اعتراض ہے ہمیں تھوڑی دیر بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے پرویز خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق وزیر مملکت پارلیمانی امور ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات تو کرا دیے, لیکن بہت سارے اندرونی ذرائع مجھے بتا رہے ہیں علی محمد خان صاحب کہ ان پارٹی انتخابات سے پارٹی کے بہت سارے اراکین خوش نہیں ہیں. آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اسپیشلی کنسیڈرنگ گوہر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیے ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں فلسطین پہ 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے اور جتنا ظلم ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ نے اور پاکستان نے ہم سب نے اپنی کوشش کی ہے, لیکن اتنا نہیں کیا جتنا ضرورت تھی. اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب چینلز نے, لوگوں نے, میڈیا پرسنز, پولیٹیشنز نے جتنی ہماری بساط کی بات کی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی آپ کی بساط ہے بات کرتے رہا کیجیے. اور آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا ہے, آپ عام پاکستانی ہیں یا آپ کسی ٹاپ جگہ پہ بیٹھے ہیں, یہ ہمارا ایک اسلامی اور انسانی فریضہ ہے. اور میں ہر چینل پہ یہ بات ضرور کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے مسلم ٹو کنڈیم دا جینوسائیڈ ان غازہ, یو جسٹ نیڈ ٹو بی اے ہیومن بینگ. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں عمران خان صاحب نے ایک مناسب فیصلہ لیا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ہوتے یا کوئی پولیٹیکل شخصیت ہوتی, لیکن بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بات تو ثابت کی ہے اپنی ڈیڈیکیشن سے کہ جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کے کیسز لڑے ہیں اور جس طرح وہ اپ رائٹ رہے ہیں, تو ان حالات میں ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ کے طور پہ کہ ایک میک شفٹ یا ایک عارضی وقت کے لیے جو چیئرمین صاحب آئے ہیں ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب, تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہی بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہوگی. ہی ری-گین دا پوزیشن آف ہز چیئرمین شپ اور انشاءاللہ وہ ہمارے وزیر اعظم بھی بنیں گے پاکستان کے ایک بار پھر. وہ جب ٹائم آئے گا تب آبویسلی دیکھی جائے گی علی محمد خان صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس ٹائم پر یہی عارضی طور پر کرسی سنبھالنے کے لیے بھی کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی تھی جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہو. بڑے عرصے سے آپ کا نام بھی گردش کر رہا تھا, آپ خود اس جماعت سے 1 دہائی سے زیادہ سے منسلک ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ لوئل لگتی ہو بانی پاکستان تحریک انصاف کو اور وہ سمجھتے ہوں کہ وہ یہ عہدہ بھی سنبھال سکتے ہیں عارضی طور پر جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں, جماعت سے تو انہوں نے نامینیشن کی ہے, بیرسٹر صاحب جماعت سے ہی ہیں اور 2008 میں وہ ایک الیکشن بھی لڑ چکے ہیں, اس زمانے میں پیپلز پارٹی سے. تو ایک پولیٹیکل بھی ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, لیکن پھر وہ پروفیشنل لا کی طرف آئے اور اپنا ایک نام انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے. ایک بات تو چیئرمین عمران خان صاحب نے ثابت کی ہے نا کہ وی مسٹ گیو ہم کریڈٹ فار دس, کہ انہوں نے اپنے خاندان سے کوئی نہیں کیا اور انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا. اور نہ ہماری جماعت اس طرح کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو, ہماری جماعت بنی نہیں ہے اس طریقے سے. تو انہوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا, جو 25-30 سال سے 27 سال سے ہم سب کو وہ سمجھا رہے ہیں, قوم کے سامنے بات کر رہے ہیں, اور وہی انہوں نے کیا کہ موروثی جماعت اس کو نہیں بنایا, ایک عام آدمی کو چیئرمین تحریک انصاف بنا دیا. تو یہاں ان کو کریڈٹ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے. باقی جب حالات بہتر ہوں گے, یہ الیکشن جنرل ہو جائے گا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بڑے اسپیکٹرم پہ, جس طرح 2013 میں ہم نے ایک بڑا الیکشن کیا تھا, ایک بار پھر انٹرا پارٹی الیکشن ہر سیٹ پہ ہوگی, چیئرمین سے لے کے یونین کاؤنسل تک. انشاءاللہ اس میں پھر جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا. یہ وقت تھوڑا ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے, کیونکہ کوششیں ہو رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوں, ان کی جماعت بھی دوڑ سے باہر ہو, اور بلہ بھی کھلاڑی کے ہاتھ سے لیا جائے. تو بلہ بھی کھلاڑی کے ہاتھ میں ہے, جماعت بھی دوڑ میں ہے, اور جماعت کا کپتان بھی جلد ہی واپس انشاءاللہ میدان میں ہوگا.
علی صاحب، سیاسی لوگوں کی اور انتخابات کی تو بات کریں گے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے یا ہونے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے بیرسٹر گوہر کے پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہونے کی بات کی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب نے کچھ فرمایا، وہ سنیے گا، اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آج الیکشن ہوئی اور آپ نے دیکھا آج بھی اس کو کوئی نہیں ملا. ایک پرانا جیالہ اس کو ملا جو جی بھٹو کے نعرے مارتا تھا، اسی پہ اس کا گزارا چلنا تھا. پی ٹی آئی سے اس کو اپنی جو اگائے ہوئے پودے تھے یا گملے تھے ان میں سے کوئی نہیں ملا. علی محمد خان صاحب، یہ تنقید ہے اور اس سے پہلے بھی یہ تنقید ہوتی رہی کہ الیکٹیبلز کی سیاست سامنے آ گئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی سیاست پیچھے رہ گئی تھی. نہیں، سطحی سی بات ہے. دیکھیں، ماضی میں ان کا جماعت سے جس سے بھی تعلق رہا ہے، پیپلز پارٹی سے رہا آف کورس، اس کے بعد وہ جماعت چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی من مرضی سے شامل ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہمارے کچھ لوگ ہماری جماعت چھوڑ کے استحکام پارٹی میں گئے ہیں. استحکام پارٹی تو ایک طرح سے عجیب سی جگہ بن گئی ہے جہاں جو لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے نمودار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا چیز انہوں نے بنائی ہے. تو اگر اس طریقے سے کسی جماعت میں نہیں آتا تو دیٹ از این ایکسیپٹڈ نارم. باقی تو اگر آپ نے اتنا پیچھے جانا ہے تو میرے بھی دادا آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، پھر مجھے بھی تانا آپ دیں، لیکن میری تو پہلی جماعت ہی پاکستان تحریک انصاف ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی اچھا آرگومنٹ کنڈی صاحب کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے وہ اسے اچھے آرگومنٹ دے سکتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، تو یہ آرگومنٹ تو ان کا نہیں چلے گا بازار میں. بہرحال یہ ہے کہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اور ہم سب نے اشور کیا ہے کور کمیٹی کی طرف سے بھی اور ہم سب نے انڈیویجولی بھی کہ انشاءاللہ ہم بیرسٹر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ اس مشکل میں وہ اس جماعت کو سٹیر کر سکیں. اور دیکھیں، ہم عہدوں کے لیے تحریک انصاف میں نہیں آئے، کیونکہ آج تو یہ تحریک انصاف ایک باغ ہے جس میں کوئی یونین کاؤنسل کے لیول پہ بھی کوئی لیڈر نہ بھی ہو تو ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں. جس زمانے میں ہم لوگوں نے جوائن کیا اس میں کاؤنسلر بھی نہیں تھا. تو ہم عہدوں کے لیے نہیں آئے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کے لیے آئے ہیں، اس ملک کو ملک بنانے جہاں آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں چاہے جس بھی فیلڈ کے ہوں وہ اس ملک میں رہتے ہوئے فخر محسوس کر سکیں علی محمد خان صاحب، دنیا میں ایک برانڈ مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں امید یہ کی جائے اور اس کے بعد پھر شخصیت بزدار صاحب جیسی آ جائے. اور بہت سارے لوگ اس معاملے کو آپ کی پارٹی کے درمیان، آپ کی پارٹی میں ان کو بھی بزدار صاحب سے، بیرسٹر گوہر کو بھی بزدار صاحب سے تشبیہ دے رہے ہیں. شخصیت میں بہت فرق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن کیا وہی والا معاملہ ہوگا کہ بیسیکلی تانے بانے کہیں اور سے ہلائے جا رہے ہوں گے یا ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہوں گی؟ عمران خان صاحب ہمارے بانی چیئرمین ہیں، لیڈر ہیں، ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جماعت کے رموز سے واقف ہیں. ان کا جو ہدایت ہے اس کو سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے گا. پھر کور کمیٹی موجود ہے جس میں میرے جیسے لوگ ہیں، اس میں شبلی فراز صاحب جیسے لوگ ہیں، عمر یوب خان صاحب جیسے لوگ ہیں، اسد قیصر صاحب جیسے لوگ ہیں، اور آف کورس ہمارے وائس چیئرمین ناٹ ٹو فرگیٹ شاہ محمود قریشی، ہمارے سینئر پالیٹیشین پرویز الہی صاحب، حامد خان صاحب اسٹالورٹ ہیں، بڑے نام موجود ہیں. تو وہ سارے جو ہے وہ مشورہ سازی میں ان کا رول ہوگا اور بیرسٹر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، ویل سپورٹ ہم. تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نان پولیٹیکل لوگوں سے مشورے کرنے ہیں، وہ خود بھی ایک پولیٹیکل بھی ان کی اپروچ ہے. اور ظاہر ہے ایک آدمی اگر قومی اسمبلی کا الیکشن انہوں نے لڑا ہے ماضی میں تو ان میں ایک پولیٹیکل جراثیم تو بہرحال ہے نا جی. اچھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے بھی انتخابات ہوئے اور پراپر انتخابات ہوئے، ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا گیا جماعت کے اندر. پہلے کے انٹرا پارٹی انتخابات کے بارے میں پرویز خٹک صاحب جو کہ آپ کی جماعت کا ایک بڑا اہم حصہ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا سارے جعلی تھے، کوئی صحیح تھا ہی نہیں 2012 کے بعد. واٹ اے ویسٹ، واٹ اے لاس. کہ دیکھیں، میں ان پہ کامنٹ کرنا بھی اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. اگر اتنی کوئی اخلاقی ضرورت ہوتی تو پھر اس وقت آپ بات کرتے نا جب آپ اس جماعت سے جنرل سیکرٹری بنے، اس جماعت نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس جماعت نے آپ کو اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر دفاع بنایا. شکریہ ادا کر دیں یار، بعد میں آپ کو کس نے بنانا ہے. لیکن علی محمد خان صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ بہت سارے معاملات پر پرویز خٹک صاحب اختلاف کرتے بھی تھے، ود ان پارٹی اختلاف ہوتا تھا، ایک دفعہ تو وہ اٹھ کر چلے بھی گئے تھے. سو کیا یہ کہنا بجا ہوگا کہ انہوں نے کبھی کوئی اختلاف کیا ہی نہیں؟ دیکھیں، میرے لیے وہ لوگ میٹر کرتے ہیں جو جب آپ پاور میں ہوں اور وہ چھوڑ کے چلے جائیں، جب ان کے پاس چوائس ہو. کیا وجہ ہے کہ ان کو چھوڑ کے جانا پڑا؟ دیکھیں، آئی تھنک خیبر پختونخوا کے عوام نے جو ہے میرے خیال میں تحریک انصاف کو اپنے دل سے لگایا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان پہ زیادہ کامنٹ کرنا چاہیے. باقی ان کے لیے دعائیں ہیں، ہماری جماعت کے سینئر آدمی رہے ہیں، اللہ ان کو عزتیں دے.
لیکن ووٹ تو ان کو نہیں ملے گا, ووٹ تو تحریک انصاف کا ہے. رائٹ. علی محمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کریں گے انتخابات کے حوالے سے اور جمہوری جماعتوں کے اندر کتنی جمہوریت ہے عمومی طور پر بھی. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے. مسرت قدیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرپرسن ایفافن. بہت شکریہ مسرت صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسرت صاحبہ, انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ساری سیاسی جماعتیں جمہوریت کی علم بردار بھی بنتی ہیں اور جمہوریت کا راگ بھی الاپتی ہیں, لیکن جب ہم اندرون خانہ دیکھیں تو ہمیں کسی بھی جماعت کے اندر باقاعدہ طور پر جمہوریت نظر نہیں آتی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے انتخابات جو ہوئے 2023 کے, اس کے اندر شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, احسن اقبال صاحب, عطا تارڑ صاحب, محمد استحاق ڈار صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ ساری ان اپوز جیتتے ہوئے نظر آئے. پھر فضل الرحمان صاحب ری الیکٹ ہو گئے جے یو آئی چیف کے طور پر 5 سال کے لیے 2023 کے اندر, یہ بھی ان اپوز تھے, ظاہر سی بات ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انتخابات ہوئے, وہ بھی ان اپوز جیت گئے. صرف ایک جماعت اسلامی ہمیں نظر آتی ہے جس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک سسٹم ہے جس کے تحت انتخابات بھی ہوتے ہیں, امیر کا چناؤ بھی ہوتا ہے, باقاعدہ کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. یہ ساری جماعتیں جو کہ یا تو لبرل ہیں یا پھر سینٹر کی ہیں, یہ کیوں باقاعدہ طور پر جمہوریت کو اپنے اندر پہلے کیوں نہیں پنپنے دیتی؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. ہم پرچار کرتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں یا ہم جمہوریت کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں ہیں, اب ہماری سٹرگل ہے, ہمارا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن پارٹی کے اندر جو ہے جمہوریت کو ہم فروغ نہیں کرتے, بلکہ ہمارے ہاں ایک سینگ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ فیملی لمیٹڈ پارٹیز ہیں جہاں پر صرف ان کی جو جمہوریت ہے اس کا اکائی جو ہے وہ صرف فیملی ہے اور اسی سے لوگ نکل کر ایک پورا پروسیس چلاتے ہیں. کوئی پریزیڈنٹ بن رہا ہے اور کوئی جنرل سیکرٹری بن رہا ہے. تو دیکھیں قانون جو ہے نا وہ ہر چیز تو قانون نہیں کرتی کہ ہم کہیں کہ ہاں قانون بننا چاہیے اور اس کے تحت جمہوری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اندر الیکشن کریں, بلکہ پارٹیوں کو خود ہی جمہوری پریکٹسز اڈاپٹ کرنی چاہیے اور جو کہ گراس روٹ جو ان کے پارٹی کے ورکرز ہیں, جو ڈفرینٹ لیولز پہ وہ لوگ ہیں جن کی بہت کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ اس پورے الیکشن کے عمل میں وہ کہیں نظر نہیں آتے. آپ نے خود ہی کہہ دیا, وہ میرا خیال ہے اس میں قصور پارٹی سٹرکچر کا ہے. رائٹ, آپ نے فیملی اورینٹڈ, آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ مسرت صاحبہ, لیکن آپ نے فرمایا کہ فیملی اورینٹڈ جتنی بھی جماعتیں ہیں اس کے اندر ہی ہم لوگوں کو نظر آتا ہے, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو ایز اس چیز نظر آئی. یہ تو فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں تھی, ایٹ لیسٹ ایٹ دا فیس آف اٹ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم لوگ فیملی لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے, ہم موروثی سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوگی. لیکن پھر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت آتی ہے جو کہ کمپلیٹ بانی کے تحت ہوتی ہے اور ٹیمپرریلی سیٹ اٹھانے اور سنبھالنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کرتی ہیں. تو یہ صرف ایسی جماعتیں جو کہ خاندان سے چل رہی ہیں اس میں نہیں, اس طرح کی جماعت میں بھی نظر آ رہا ہے. ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن جب تک آپ دیکھیں اس کو پورے ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, جب تک آپ کا الیکشن جو ہے وہ ویریفائی نہیں ہوتا, اس کا پروسیجر جو ہے وہ طریقے سے آبزرو نہیں ہوتا ہے, ہم میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے پرابلمز کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے رہیں گے. جن کو کوئی جو چیلنج کرتا ہے اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اگر کوئی کنٹیسٹ کرتا ہے کہ بھئی مجھے بھی اس الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا ہے, اس کو بھی جو ہے چیلنج کہیں اور سے کیا جاتا ہے اور اس کو بھی نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا جو بن چکا ہے, جہاں پر ہم ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں کہ بھئی جو ہمارا لیڈر کہتا ہے ہم نے وہی ہم لوگوں نے کرنا ہے. لیکن مسرت صاحبہ اب اگلا ٹیکنیکل سوال اوبویسلی یہ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے یہ سارا معاملہ ہوگا. کیا یہ انتخابات کا جو سارا پروسیجر آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان ایکسپٹ کر لے گا اور بلے کا نشان واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی رہے گا, یا اس میں کچھ خدشات نظر آتے ہیں آپ کو؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے مسرت صاحبہ, میں سوال دہرائے دیتی ہوں. آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ان انتخابات کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ہوئے ہیں ان کو ایکسپٹ کرے گا؟ کیا بلے کا نشان ریٹین کر پائے گی پاکستان تحریک انصاف ان انتخابات کے بعد؟
مسرت صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع. شکریہ مسرت صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیجر ہیونگ یو. اس سے پہلے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پرویز خٹک صاحب بھی موجود تھے. ناظرین, آخر میں ہم ایک بار پھر غزہ کی بات کریں گے. وہ غزہ جو کہ دہائی دے رہا ہے لیکن کوئی سننے کا نام نہیں لے رہا. غزہ کے اندر معصوم بچے اس ٹائم پر اسرائیلی بمباری کا شکار ہو رہے ہیں. 20,000 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں اور یہ نمبر ابھی ختم نہیں ہو رہا. جیسے ہی سیز فائر بند ہوئی اس کے بعد اسرائیل نے بے دریغ بمباری کرنا شروع کر دی, اور اسرائیل کی اپنی آرمڈ فورسز کی انفارمیشن کے مطابق تقریباً 400 کے قریب ٹارگٹس ایک ہی رات کے اندر اسرائیل نے کیے. نہ صرف یہ, اسرائیل نے دوحہ کے اندر موجود اپنی موساد کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس کو واپس بلا لیا, یہ کہہ کے کہ اب معاملہ امپاس پہ آ گیا. امپاس کا مطلب یہ کہ یہ معاملہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. رکاوٹ اتنی شدید ہے کہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. پتہ نہیں بڑھ نہیں سکتا یا بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا جاتا. کم از کم فلسطین کے اندر اس ٹائم پر 8,000 سے زائد بچے لقمہ اجل بن چکے ہیں اور شہید ہو چکے ہیں. جو ویڈیوز, جو ویژول آ رہے ہیں وہ کسی بھی مسلمان کا نہیں بلکہ کسی بھی انسان کا دل دہلا دے, راتوں کو سونے نہ دے. اس طرح کے ویژولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اسرائیل بے دریغ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, ہسپتالوں کو, ریفیوجی کیمپس کو, سکولز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, بلکہ ساؤتھ میں جانے کا کہنے کے بعد ساؤتھ آف غزہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس ٹائم پر اسرائیلی ایئر اسٹرائک کے بعد فلسطین کے ایک پرومیننٹ سائنٹسٹ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. سفیان تاہیہ, جو کہ یونیسکو کے چیئر پرسن تھے غزہ کے اندر اسٹرانومی, ایسٹرو فزکس اینڈ اسپیس سائنس کے اندر, وہ بھی اپنی فیملی سمیت اس ٹائم پر شہید ہو چکے ہیں. معاملات بہت گمبھیر ہو رہے ہیں. جو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ واضح کر چکی ہیں کہ اگر اسی طرح کے معاملات رہے تو پھر غزہ تک ایڈ پہنچانا بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. صرف یہی نہیں, UN کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کو پکڑنا یعنی ڈیٹین کرنے کی تعداد کے اندر بھی شدید اضافہ ہوا ہے. اکتوبر 7 سے لے کر اب تک تقریباً 3,000 کے قریب فلسطینیوں کو ڈیٹین کر دیا گیا ہے آکیوپائڈ ویسٹ بینک کے اندر اور ایسٹ جیروسلم کے اندر. یعنی غزہ میں تو جو معاملہ ہو رہا ہے اور حماس پہ جو الزام لگا رہے اسرائیل وہ تو ہو ہی رہا ہے, انفارچونیٹلی ہماری آنکھوں کے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے, لیکن یہ معاملہ ویسٹ بینک کے اندر بھی اسی طریقے سے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کے اندر 160 فلسطینیوں کو پچھلے 6 دن کے اندر ڈیٹین کیا گیا ہے, اللیگلی ڈیٹین کیا گیا ہے. عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ حماس کے چھوڑے ہوئے اسرائیلی ہاسٹیجز کا طریقہ کار ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے, اور جب اسرائیل سے فلسطین کے اغوا ہوئے لوگ جب فلسطین واپس آتے ہیں, اپنے خاندانوں سے ملتے ہیں, تو کسی کا بازو ٹوٹا ہوتا ہے, تو کسی کی انجریز قدر شدید ہوتی ہیں کہ ان کو کسی طرح کی مرم پٹی بھی اسرائیلیوں نے نہیں دی ہوتی. اس انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر بیجا تشدد کیا جا رہا ہے جیلوں کے اندر, اسرائیلی جیلوں میں. ایسی صورتحال میں پوری دنیا چپ سادے ہوئے, اپنے ہونٹوں کو سیے ہوئے ہے. یہی عجیب بات ہے, یونائٹڈ نیشنز کے اندر جب آواز بلند بھی ہوئی اس کے باوجود بھی ویسٹرن کنٹریز کو یہ بات نہیں نظر آ رہی کہ کس قدر ہیومینیٹیرین, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہی معاملہ اگر چلتا رہا تو ہم سب ایک بار پھر اس ناانصافی کے اندر شریک ہوتے ہوئے نظر آتے رہیں گے. اسی لیے آواز کرنا ہمارا اولین فرض بنتا ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اعتراض ہے سے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.